Welcome back after the break. So Basit साहब, let's explore the new Kashmir. मोदी साहब ने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं अपनी रैली से खिताब कश्मीर से पहले मैं थोड़ा सा बात ये भी कर लूँ कि जो मोदी साहब न्यूयॉर्क जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्वाड की समिट भी हो रही है, सही, जो कि इंडिया में जनवरी में होनी थी इस साल, लेकिन नहीं हो सकी. अब ये जो समिट होगी प्रेसिडेंट बाइडन उसको होस्ट करेंगे. और अगले साल जो क्वाड की समिट होगी जिसमें 4 ममालिक हैं, यूएस और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान. अब ये डेलावेयर में होगी जो कि होम टाउन है अपना बाइडन साहब का, तो वो ही होस्ट करेंगे. अभी स्वैप कर लिया ना उन्होंने, सही. तो अगले साल ये फिर, और वो 21 सितंबर को मेरे ख्याल में होगी अमेरिका में. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, तो मैंने कहा शेयर कर दूं अपने नाज़रीन के साथ. अच्छा, उसके अलावा जो आपने सवाल पूछा मकबूजा जम्मू और कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर कहाँ पे, हमें तो नज़र नहीं आता, सच्ची बात है. लेकिन मुझे लगता कुछ ये है मुंतहा कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है ना इस वक्त, वो काम दिखा रही है. 90 सीटों में इंतखाबात हो रहे हैं, 18, 25 और 1 अक्टूबर, 3 फेजेस में. 1 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट निकलेगा. अच्छा, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इंजीनियर रशीद, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर हैं, जिन्होंने लोकसभा का इंतखाब भी जीता था और तिहाड़ जेल में हैं 2019 से, उनको रिहा कर दिया अबूरी ज़मानत पे कि आप जाइए जी मकबूजा जम्मू और कश्मीर. तो ये टाइमिंग कैसी, टाइमिंग इंतखाबात में आप हिस्सा लीजिए. अच्छा, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेटजी है बीजेपी की वो ये है कि जो वैली में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें फ्रेगमेंटेड मैंडेट आए, यानी कि हर पार्टी जो है 2-2, 3-3 सीटें लेकर वो आ जाए. सही. उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, सज्जाद लोन की प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी भी है, और फिर ये रशीद, इंजीनियर रशीद की जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी. तो और फिर जमात इस्लामी भी. आई एम सरप्राइज्ड कि जमात इस्लामी को अभी ऑफिशियली परमिशन तो नहीं मिली क्योंकि बैन कर दिया गया था उसको, लेकिन वो उन्होंने 2-3 अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े किए हैं. तो और वो भी इंतखाबात में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं. तो कहने का मकसद ये है कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो ये है कि वैली में तो जो 47 सीटें हैं वहाँ पे, उन पे तो एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट आए. हर पार्टी जो 6-7 पार्टियां हैं वो 3-3, 4-4 सीटें लेकर पहुंच जाए जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में. और जो जम्मू में है, जम्मू में 43 के 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीत जाए. तो यही और फिर चूंकि जो अगर मेजॉरिटी लेनी होगी तो 70 सीटों में से कितना हो गई मेजॉरिटी जी, 70 सीटों में से 47 सीट तो मेजॉरिटी तो मिल जाते हैं. 43 सीट 90 सीटों में से, सॉरी, 45 से ज़्यादा हो जाएं तो 2 सीटें, 3-4 सीटें जो भी लोग जीतेंगे. लोगों का ये भी कहना है कि इंजीनियर रशीद जो है वो प्रॉक्सी के तौर पे उनको लाया गया है ताकि वो वोट को फर्दर डिवाइड करें. इम्प्रेशन तो यही जा रहा है. तो और वो भी, लेकिन वो एक मैवरिक किस्म के आदमी हैं इंजीनियर रशीद. और एक ज़माना ये भी था कि बहुत उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन उनसे मुलाकात करे, लेकिन समहाउ हम अवॉइड करते रहे. What purposes? बस वो उनका अपना एक सिलसिला है. बहुत वो चूँकि हुर्रियत के बहुत ख़िलाफ़ थे और किसी हद तक वो बात तो करते हैं, लेकिन वो UN रेजोल्यूशंस की बात नहीं करते. देखिए, अब मामला कुछ ये हो गया है ना जम्मू और कश्मीर का जो है, ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 का, कि हम आर्टिकल 370 को वो हमारे लिए एक इशू बन गया है. एज इफ़ के आर्टिकल 370 की बहाली से जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा. दुनिया को ये इम्प्रेशन एक भारत दे रहा है या जो कश्मीरी हैं वो ये दे रहे हैं. सही. क्योंकि जो स्पेशल स्टेटस है या स्टेटस, वो स्पेशल स्टेटस तो बहाल नहीं होता. वो तो आई एम श्योर कि कोई हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की भी हो और 2/3 मेजॉरिटी भी हो, तो बहाल नहीं होने देंगे. अब सिर्फ मामला रह गया है कि दोबारा उसको रियासत बना दें, रियासत का दर्जा दे दें. अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया था ना, ये भी अपनी नौयत का पहला वाक़या था भारत की तारीख में. चलिए, क्योंकि हम भारत की तारीख से नहीं कहते, वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, तो ये भी पहली दफ़ा हुआ था. लेकिन
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو ریاست کا درجہ مل بھی جاتا ہے تو کیا تنازع ختم ہو جائے گا؟ تنازع تو پھر وہیں رہے گا نا. تو جو اصل چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ اس وقت جو مودی صاحب جو ڈوڈا بھی گئے ہیں وہاں پہ تقریر انہوں نے کی، ٹھیک ہے نیا کشمیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دنیا کو تو نظر نہیں آ رہا. آپ کی اس طرح 8 لاکھ 9 کے قریب سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں. آپ کے جو کالے قوانین ہیں وہ سارے اسی طرح ہی موجود ہیں. لوگوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ جمعے اور عید کی نماز ہی پڑھ سکیں. میر وائس فاروق وہ نظر بند ہیں. ساری حریت کی جو لیڈرشپ ہے وہ تہاڑ جیل میں ہے. اللہ غریق رحمت کرے شاہ گیلانی صاحب کو، وہ دیکھیے نظر بند ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اسی طرح اور بہت سے لوگ، شبیر شاہ، کس کا نام لیں، قاسم فختو پچھلے 30-31 سال سے جیل میں ہیں. ڈاکٹر قاسم فختو، اسی طرح ان کی بیگم صاحبہ آسیہ اندرابی، وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہیں. تو کس کا نام میں لوں؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نیا کشمیر، ہمیں تو کوئی نیا کشمیر نظر نہیں آ رہا. اصل کشمیر تو وہی ہے جو پچھلے 4-5 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. جو صورت آپ نے بنائی ہوئی ہے، بالکل جو فارمیشن آپ نے کی ہے وہی ہے نیا کشمیر. وہی اصل کشمیر وہی ہے. کشمیر کی حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک وہی اسٹیٹ ٹیررزم بھی جاری ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں بھی مجھے ایک تھوڑا سا اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ہاں لوگ بھی جذباتی اس سینس میں ہو جاتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا، کشمیر کو فارغ کریں، بھارت کے ساتھ ٹریڈ کریں، ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی قوم کسی ایک چیز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی نا تو پھر وہ ہر چیز کے لیے گر جاتی ہے. تو باسط صاحب آپ نے ورڈ یوز کیے قوم، ہاں تو پہلے ہم قوم تو بن لینا. نہیں قوم تو دیکھیے ہم ہیں، آپ سمجھتی ہم نہیں ہیں. بہت ڈیفیشنسیز ہیں، وہ ہیں. ہم ایک نیا ملک ہے نا. دیکھیے قوموں کو بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سے چیلنجز کے باوجود بھی اپنے آپ کو ایک قوم بنایا ہے. جو ایک ہمارے ہاں جو ہمارے اسلام کو جو بانڈ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. گو کہ ہم بلوچ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، لیکن یہ جو ایک فورس ہے جس کا بھارت کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ بھارت میں خود ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جس طرح دیکھیے نا یہ ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ واقعی اور جو اب عیسائیوں کی نئی ریاست بنے گی ہوپ فلی بھارت کے اندر سے تو وہ بھی وہ بلکہ 3 نیشن تھیوری کی طرف جائے گی. 2 نیشن کیا 3 نیشن ہم کریں گے. پھر خالصتان اگر بن گیا تو آپ کچھ اور 4 نیشن تھیوری ہو جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ بی جے پی ہمیں چاہتی ہے کہ ہم یقین کریں. دنیا کو ٹھیک ہے، دنیا کو آپ کہتے رہیں کہ جی جس طرح دیکھیں یوکرین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ جی ہر چیز ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے، جنگ حل نہیں ہے. پاکستان کی بات آتی ہے، کشمیر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. پتھر کا جواب اینٹ سے ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو سوال یہی ہے کہ جب چین کی بات کرتے ہیں تو ان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ جی ڈس انگیجمنٹ مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پیش کی شرائط لگا دیتے ہیں. شرائط تو ہماری جانب سے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے جب تک آپ سچویشن کو ریورس نہیں کریں گے. لیکن مقبوضہ جموں اور کشمیر کے انتخابات جو ہوں گے بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. گو کہ ان انتخابات وہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہیں ریفرینڈم کا یا پلیبسٹ کا، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کشمیر کے اندر خاص طور پہ ویلی میں اور چناب جو یہ ڈوڈا وغیرہ کا ریجن ہے نا، چناب ویلی کا پیر پنجال کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ کس طرح کیونکہ پچھلے انتخابات میں یہاں سے 6 سیٹیں تھیں اس علاقے سے، جس میں سے 4 بی جے پی نے جیتی تھی. ابھی بی جے پی کو 43 سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی زبردست گیم بھی کھیلی ہے نا. انہوں نے ڈیلیمیٹیشن جو کی ہے نا حلقوں کی، اس میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سیکیور کیا ہے. اور راجوری پونچھ کی سیٹ ہے، کچھ علاقے جموں کے، کچھ علاقے ویلی کے، ان کو ملا دیا. دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو اور اس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کیونکہ لیکن ہر قسم کی پیر پنجال کی جو رینج ہے وہ آ جاتی ہے. ایک ہی حلقے میں پیر پنجال کی رینج ہے اور حلقے کو پتہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں اس طرف کیا ہو رہا ہے اور اس طرف کیا ہو رہا ہے. تو اس قسم کے جو مذاق ہے انہوں نے کیا ہے. لیکن بھارت بی جے پی کی پوری کوشش ہے کہ جموں میں کم از کم وہ اگر 43 نہیں تو کم از کم 35 یا 40 سیٹیں جیت جائے
تاکہ پھر اس کو آسانی ہوگی حکومت بنانے کی. اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ خود ہی حکومت بنا لیں. 46 سیٹیں اگر ان کو مل جاتی ہیں تو ایک سمپل میجورٹی مل جاتی ہے تو اپنی حکومت خود ہی بنائیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو 43 سیٹیں تو پوری ساری کی ساری نہیں مل سکیں, کیونکہ کانگریس پارٹی اور نیشنل کانفرنس سے مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں جموں میں بھی ان کو سیٹیں مل جائیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ویلی میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کردار ادا کریں گے کہ پہلی دفعہ جو چیف منسٹر ہوگا مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ بی جے پی کا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہوگی. اس سے پہلے وہ کوalition میں تو رہے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ. جب 2014 میں انتخابات ہوئے تھے جب مقبوضہ جموں کشمیر میں, تو محبوبہ مفتی نے جو چیف منسٹر بن گئی تھیں اور پھر بی جے پی جو ہے وہ ان کے الائے تھے اس میں. پھر وہ زیادہ عرصے رہا نہیں, پھر گورنر رول وہاں پہ آ گیا, پھر اب پریزیڈنشل رول ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں ویلی میں جو جیتتے ہیں اور وہ بی جے پی کی قیادت میں, کیونکہ چیف منسٹر لگتا ہے کہ اس دفعے بی جے پی کا ہوگا, مجھے لگتا یہی ہے. اور اگر یہ ہوگا تو obviously کیا حالات آنے والے کشمیری اور ان میں اور ریزسٹنس بڑھے گی. یہ غلطی بھی کر لیں تو اچھا ہے میرے خیال میں, ایکسپیرینس کر لیں. ہاں یہ بھی اچھا ہے تاکہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے, کیونکہ جموں کے اندر بھی ایک بڑی ایمبیولنس ہے, اینگسٹ ہے, غصہ ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ بی جے پی نے بہت سے وعدے وعید کیے جو پورے نہیں کر سکے, تو وہاں بھی ایک لحاظ سے یہ ہے کہ جی آپ نے ہمارا ریاست کا درجہ ہمارا لے لیا, ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے, تو آپ ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں کر رہے ہیں. پھر لداخ میں بھی بلکہ پرابلمز ہو رہے ہیں. لداخ کو بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی ریاست بنائیے, حالانکہ چھوٹا سا علاقہ ہے, چھوٹی پاپولیشن ہے, اتنی آبادی کا علاقہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے بھی شروع کر دی یہ باتیں. تو یہ اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, یا دینے کے لینے پڑ گئے ہیں, سوری اچھا تو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں. تو یہ حالات اب اسی طرف جانب جا رہے ہیں جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اگلی حکومت بی جے پی کی ہو, لیکن یہ ساری فراڈ حکومت ہی ہوگی, ان دا سینس کہ جس طریقے سے اس وقت ویلی کے جو ووٹس ہیں تقسیم کیا جا رہا ہے, اور انجینئر رشید کو بھی جو عارضی ضمانت باہر بھیجا ہے. اچھا انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ خود انتخابات لڑ رہے تھے لوک سبھا کا, وہ جیل ہی میں تھے, اس وقت ان کی ضمانت منظور نہیں کی تھی. بالکل, یہ کچھ پہلے یا کچھ بعد میں بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن اب اسی الیکشن کے دوران ان کو کہا کہ جی آپ جائیے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اس پہ جو ہے کافی جو ہے محبوبہ مفتی نے بھی اس پہ بات کی کہ ٹائمنگ جو ہے بڑی یہ کوئی ایک سازش لگتی ہے, اور اس میں آبویسلی کچھ اس میں عزائم ہیں اس چیز کے. اور اسی طرح کانگریس کا بھی یہی ہے, اور نیشنل کانفرنس نے بھی یہ بات کہی ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کشمیر ویلی میں کیا نتائج آتے ہیں, اور اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ آیا بی جے پی اگلی حکومت بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی. دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, اور الٹیمیٹلی میں نے جو باسط صاحب کی ایک بات جو ہے وہ پکڑی ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا بہت کلیئر سٹانس ہے کہ جو بھی حالات ہیں وہ ورس آپ نے کیے بھارت نے, تو ریورس بھی آپ کو ہی کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.